बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअद्दिस नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफसीर कुरान में, जिसमें सूरह दहर की आयात पर तफसीर बयान कर रहे हैं। हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आज की नशिस्त 19वीं नशिस्त है और जिसमें 18वीं आयत की तफसीर बयान करेंगे आगा। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल की टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और इन अय्याम के हवाले से ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि ये 19वीं शब है और इसके साथ साथ शहादत का भी मौजू है। और जैसा कि तफसीर कुरान प्रोग्राम है जिसमें सूरह दहर की आयात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जो फजीलत है वो बयान कर रही हैं। ये आयात आप मुसलसल खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मोमिनीन इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, ख़ासकर वो बच्चे जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं माह रमज़ान मुबारक। मैं चाहूँगा कि ये जो आज की जो नशिस्त है इसमें 18वीं आयत है, आप बिस्मिल्लाह करें ताकि मोमिनीन इस्तिफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह दहर की आयत नंबर 18 है जो आपके सामने तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ बयान की जा रही है। याद रखें कि ये जन्नत में जो अबरार और बंदगान खुदा हैं, यानी अहले बैत अतहार, उनके लिए जो जगहें मुअय्यन की गई हैं वहाँ पर, उसी को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है कि वहाँ पर किस तरह से जो है नेमतें इनको मिलेंगी। तो यही मसला है कि ये तो बतौर नमूना पेश किया जा रहा है, लेकिन जो भी इंसान अल्लाह और रसूल और अहले बैत अतहार की पैरोकार होगा, उसके लिए वहाँ पर वैसे ही जन्नत में जगह मिलेगी जिस तरह से ये बातें बयान की जा रही हैं। और इन्हीं का मर्तबा जो है आला होगा अल्लाह के नज़दीक, और अल्लाह जो है इनको नेमतों से नवाजेगा। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने ख़ुद ही वादा किया है कि तुम जो है मेरी इताअत करो, मेरा कहना मानो, मेरे बताए हुए रास्ते में चलो, तो बहरहाल जो है तुम्हारे लिए जो है जन्नत नईम में जगह मिलेगी। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। बेशक नेकोकार अफराद जो है, नेक अफराद जो है वो मुख्तलिफ़ नेमतों में रहेंगे, यानी नईम यानी नेमतों में रहेंगे, यानी अल्लाह की दी हुई नेमतें रहेंगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आज की आयत करीमा है कि ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला। इस आयत का ताल्लुक़ जो है पिछली आयत से है कि जिसमें परवरदिगार ने इरशाद फरमाया था कि वयुस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, यानी जन्नत में उन्हें ऐसे प्याले से सैराब किए जाएंगे जिसमें ज़ंजबील की यानी आमजिश होगी, यानी उसमें मखलूत किया जाएगा। फिर जो है कहते कि परवरदिगार कह रहा है कि ये ऐसा चश्मा है जिससे पिलाया जाएगा, कि फ़ीहा, जिसमें उस चश्मे में जो है अगर आप देखिए तो तुसम्मा सलसबीला, तो जो जन्नत का एक चश्मा है जिसे सलसबील कहा जाता है, यानी उसका नाम ही सलसबील है। तो परवरदिगार ने जो है एक ऐसा चश्मा है जिसका नाम ही सलसबील रख दिया है। और आप गौर करें कि सलसबील जो है कहते किसे हैं, तो सलसबील जो है वो शराब जो आसानी से जो है, बिल्कुल आसानी से, बग़ैर किसी मशक्क़त के, बग़ैर किसी ज़हमत के, आसानी से हलक से उतर जाए, उसे सलसबील कहते हैं। इसलिए जो है परवरदिगार ने उसको सलसबील नाम रखा है कि ऐसी शराब होगी कि जैसे ही जो है मुंह में रखेगा इंसान, हलक से जो है फ़ौरन आसानी से उतर जाएगी। यानी ये नहीं है कि जो है इंसान कड़वाहट पैदा हो जाएगी, अरे मुँह बनाएगा और बहुत मुश्किल से हलक के नीचे उतरेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मुँह में रखेगा वैसे ही जगह देखिए हलक से उतर जाएगी, ये आसानी से। आप देखें कि माह रमज़ान चल रहा है, माह रमज़ान की दुआएं हैं, तो हर शब जो है दुआएं पढ़ने के लिए कहा गया है, और मुस्तहब है कि सवाब है कि दुआओं का महीना है, तो दुआओं से जो है इंसान अपने सिलसिले को आगे बढ़ाता रहे। तो दुआ इफ्तिताह एक है जो हर शब पढ़ने की दुआ है। उसके बाद एक छोटी सी दुआ है
جو بہرحال جو ہے اس میں ایک تذکرہ سلسبیل کا موجود ہے. میں چاہوں گا دعا جی چھوٹی دعا ہے جی چھوٹی دعا ہے، میں اس میں جو ہے تذکرہ میں کر دیتا ہوں. اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں صالحین میں داخل کر دے، یعنی اس طرح ہمیں بنا دے کہ ہم عبد صالح میں قرار پائیں، یعنی ایسے بندے بن جائیں جو عمل صالح انجام دیتے ہوں. مطلب بعض لوگ عربی متن نہیں جانتے ہیں، جی 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 مثلا چھوٹے بچے ہاں بالکل، تو ان کو دعا کا طریقہ اگر آپ بیان کر دیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں وہ یہ کہ جو ہے ہمارے مزاج میں جو ہے عربی ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات. کیونکہ قرآن آپ ہندی میں پڑھ نہیں سکتے، قرآن آپ انگلش میں پڑھ نہیں سکتے. اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عربی اور اردو اور عربی اور کہتے ہیں آپ کی ہندی، عربی اور کہتے ہیں انگلش میں بہت فرق ہے. بہت فرق. کیونکہ آپ کو ایک جملہ بتا دوں جس سے ناظرین سمجھ لیں، یعنی کہ آپ زال ہے اس زال اور زے اور کہتے ہیں جیم اور کہتے ہیں آپ کے جو ہے ضاد اور زا، ٹھیک ہے نا، ان سب کو آپ ہندی میں اگر لکھیں گے تو جا لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، جا لکھیں گے نا. زیادہ اگر آپ کو ہے تو ایک نقطہ نیچے لگا دیں گے جس سے جو ہے زا ہو جائے گا. تو لیکن جا کے نیچے جو نقطہ آپ نے لگایا ہے اس کو آپ پڑھیں گے کیا؟ زال پڑھیں گے یا زا پڑھیں گے یا زو پڑھیں گے یا غوات پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یقین یہاں پر تو بڑا کنفیوژن والا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. تو عربی میں جو ہے ہر ایک کا تلفظ الگ ہے. غوات کا تلفظ الگ، زا کا تلفظ الگ، زال کا تلفظ الگ، زا کا تلفظ الگ. دیکھیں ہم نے جو ہے ان تلفظ کو بیان کیا تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ چاروں میں فرق نظر آیا. غوات، دا، زال، زا، دیکھا آپ نے فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ تو اب اس طریقے سے جو ہے عربی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ متن جو عربی کا ہے اگر اس کے لحاظ سے قرآن پڑھیں یا دعا پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی صحیح ہوگا، اس کا مطلب بھی صحیح نکلے گا. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو تاکہ ناظرین کو واضح ہو جائے. زال سے ذلیل آپ نے پڑھ لیا، زے سے ذلیل پڑھ لیا آپ نے، غوا سے غلیل پڑھ لیا آپ نے، زو سے ذلیل پڑھ لیا آپ نے، جیم سے جلیل پڑھ لیا آپ نے. 5 چیزیں ہو گئیں، پانچوں کا مطلب الگ. اچھا، پانچوں کا مطلب الگ. جلیل کا معنی ہوتا ہے جلیل، جل جلالہ کہتے ہیں، اللہ بہت عظیم ہے، اس کی عظمت جو ہے عظیم ہے. جلیل معنی ہوتا ہے عظیم، مرتبہ جس کا اعلیٰ ہوتا ہے اس کو جلیل کہتے ہیں، جل جلالہ کہتے ہیں، اس کی عظمت جو ہے بہت زیادہ ہے. تو جیم سے جلیل کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی عزت زیادہ ہے، جس کی عظمت زیادہ ہے، جس کی جو ہے کہتے ہیں قدرت زیادہ ہے، اس کو جلیل قدر کہتے ہیں، بہت عزت والا. بہرحال جو کہتے ہیں یہ ایک ہوگی. اور اگر زے سے ذلیل پڑھیں گے پتہ کیا ہوگا؟ زے سے ذلیل یعنی ذل معنی ہوتا ہے گنہگاری، پھسلنا، یعنی جو صحیح راستے سے پھسل جائے، صحیح راستے سے ہٹ جائے. غواص سے ذل کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. زو سے ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ٹھیک ہے نا. اور زال سے ذلت. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں پانچوں ہم نے آپ کو بتایا، سب کے مطلب بدل گئے، بدلے نہیں بدلے. تو اب اگر جو ہے انسان عربی نہیں سیکھے گا، نہیں جانے گا تلفظ، تو ہندی میں اگر لکھا جائے گا تو جیم کے جا کے نیچے ایک نقطہ لگا دے گا تو اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چاروں میں سے کون ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اگر انسان پڑھے گا تلفظ جو ہے چلیے زا سے نکالا، لیکن اس کا تلفظ کون سا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے آپ کو. تو اس لیے جو ہے عربی جاننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو عربی میں، قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا. اور نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ فقر القرآن بالحان العرب، تم قرآن کی تلاوت کرو الحان عرب سے، یعنی جو عربی لہجہ ہے اس میں پڑھو تاکہ مطلب جو ہے ضائع نہ ہونے پائے. اس لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ چاہے زیارت ہو، چاہے آپ کے جو ہے کیا نام ہے دعا ہو، اور چاہے حدیث قصہ ہو، اور چاہے کہتے ہیں آپ کے حدیث یعنی قرآن ہو، سب کو جو ہے عربی میں پڑھنا چاہیے.
عربی سیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، انسان آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال تو جلی صاحب کے سامنے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، اور زیادہ اگر ہے تو آپ جو ہے یعنی عربی میں نہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں یہ کم سے کم جو ہے یہ تو پتہ چل جائے۔ اب الحمدللہ انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے، ہندی میں ترجمہ موجود ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم جو ہے جو افراد عربی نہیں جانتے کم سے کم اردو میں ٹرانسلیشن پڑھیں، لیکن پھر بھی جو ہے جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف توجہ بہرحال ضروری ہے، عربی سیکھنا ضروری ہے، یعنی کہ عربی ہمیں بہت زیادہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے قرآن کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملنے والا جو ملنا چاہیے۔ قرآن پڑھے تلاوت کرے تو ثواب بھی ملے گا اور اس کا مفاہیم کو سمجھے گا۔ جلی صاحب کے سامنے اب آپ دیکھیے وفی علین فرفعنا، خداوند متعال اپنی رحمت سے ہم کو نیک لوگوں میں داخل فرما، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بلند درجوں میں ہم کو سر بلند کر، بلند درجے میں، فی علین، علین کہتے ہیں بلند درجہ۔ آپ دیکھیں جب نماز میت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہم اجعلہ فی اعلی علین۔ جب آپ نماز میت پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں اس میت کے لیے کہ پروردگار اس میت کو، لڑکا یعنی عورت ہے تو اس کے لیے ہا استعمال کرتے ہیں، اور مرد اگر ہے تو ہو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو اعلیٰ علین میں جگہ دے دیں، یعنی جو بلند درجہ ہے اس سے بھی بڑا درجہ جو ہے اس کو عطا فرما۔ یعنی 40 مومنین جب جو ہے دعا کرتے ہیں ایک نماز میت پڑھ کے مردے کے لیے تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ پھر اس کے بعد جلی صاحب کے سامنے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے ہر شب میں ماہ رمضان میں۔ وَبِقَاسِمْ مِنْ مَعِينٍ مِنْ عَيْنٍ سَلْسَبِيل، دیکھا سلسبیل کا لفظ آ گیا، فَسْقِنَا، پروردگار جو ہے یعنی ہم کو چشمہ سلسبیل، سلسبیل جو ہے ایک ایسا چشمہ ہے جو بہشت میں ہے، جو جنت میں ہے، اس سلسبیل کے چشمے کے ساغر سے ہم کو سیراب فرما دے۔ یعنی سلسبیل کا جو ہے چشمہ اس سے ساغر میں بھرا جائے گا، اس ساغر کے ذریعے ہم کو سیراب فرما۔ یعنی آپ دیکھیں دعا مانگی جا رہی ہے جلدی سے۔ وَمِنَ الْحُورِ الْعِينِ بِرَحْمَتِكَ فَزَوِّجْنَا، پروردگار ہماری شادی جو ہے جنت میں حور عین سے کرا دے، حور سے کرا دے۔ تو آپ دیکھیں یہ دعا مانگی جا رہی ہے باقاعدہ۔ اس کے بعد یہ کہا رہا وَمِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ فَأَقْدِمْنَا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایسے یعنی ولدان کہتے ہیں نوجوان، جو آگے انشاءاللہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو آیت آئے گی اس میں جو ہے یہ تذکرہ موجود ہے۔ جی مجھے ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حورا کہتے ہیں حور کو، ہاں تو حور جو ہے وہ جمع ہے یا واحد ہے؟ دیکھیں حور عین جو ہے، حور تو یعنی مفرد ہے، لیکن جو ہے یعنی حوریں ملیں گی تو یہ جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ جو اس کے ذریعے جو ہے بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جتنی چاہو گے اتنی مل جائے گی۔ مطلب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا بھائی، ظاہر بات ہے کہ انسان نے کہیں یہ لفظ وہ تو نہیں ہے جیسے جس طریقے سے ابھی پہلے ایپیسوڈ سے لے کر ہم 5ویں سے ایپیسوڈ تک کے جب آئے تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ تمہیں جس طریقے سے تم دنیا میں جن چیزوں سے جو ہے کھنچتے ہو، جس طریقے سے دنیا میں چیزوں کی طرف کھنچتے ہو، اسی طریقے سے ہم نے جو ہے جنت میں بھی وہی چیزیں، جیسے آپ نے وہ بتایا تھا کہ یہ ایک شراب جو ہے وہ شراب الگ ہے، یہ شراب الگ ہے، اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بیان، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے حور عین جو ہے، حور عین جو کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں، بہرحال یہ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی فطرت میں چند چیزیں شامل ہیں، یا کھاتا ہے، یا پیتا ہے، اور یا جو ہے جنسی خواہش ہوتی ہے۔ یہ 3 مین خواہش ہوتی ہے۔ مین خواہش 3 ہی تو ہے جی دنیا کا دنیا میں اگر آپ دیکھیے، اگر دنیاوی محبت کسی کو ہوتی ہے ہاں تو 3 خواہشیں ہوتی ہیں اس کی، یا تو کھانا ہم کو اچھا مل جائے، پینے کی چیزیں ہم کو مل جائیں، اور کہتے کہ آپ کی جنسی خواہش، یہ 3 چیزیں مین ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مکان ہے، گھر ہے، تو اب اسی لیے جو ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ بہترین مکان ملے گا، کیونکہ مکان کی خواہش آپ کو رہتی ہے دنیا میں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں کچھ گھر مل جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے، اور تو اسی طریقے سے جنت میں جو ہے بہترین مکان ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے کھانے کی چیزیں جب بات آتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہاں پہ ایسا کھانا دیں گے کہ زندگی میں تم نے نہیں کھایا ہوگا۔
پینے کی بات آتی ہے تو شراب جو ہے عرب میں بہت عام تھی، ہر آدمی شوق سے پیتا تھا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں شراب وہاں تو ملے گی لیکن شراب طہور ملے گی، پاک و پاکیزہ شراب ملے گی، ایسا پیو گے کہ تمہیں سکون مل جائے گا۔ زنجبیل بھی اس میں ملے ہوگی، سلسبیل جو ہے کہتے کہ وہ جو چشمہ ہے اس سے بھی آپ کو سیراب کیا جائے گا تاکہ آسانی سے جو ہے حلق سے اتر جائے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم پہلو ہے، جو بہرحال بات درمیان میں آ گئی تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ ایک دفعہ جبرائیل امین جو ہے انہوں نے سوچا، جبرائیل نے، کہ ذرا ناپے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ ان کو بھی شوق ہوا ایک دن، جبرائیل امین کو، فرشتے ہیں نا، سید الملک ہیں، ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم دیکھیں کہ آخر جو ہے جنت کتنی بڑی ہے۔ ان کو شوق ہوا، اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ جنت کتنی بڑی، اس کا مطلب یہی ہوا۔ بہرحال تو ایک دن جو ہے کہتے کہ انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا، پروردگار ہمیں طاقت دے دے، ہمیں طاقت دے دے تاکہ ہم یہ ناپ سکیں کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ نے بھی طاقت دے دی، جاؤ۔ اب جو ہے جناب جبرائیل اڑے، جہاں پہ تھے وہاں سے اڑے جنت کو ناپنے کے لیے، تو 30 مرتبہ اڑے اور 30 مرتبہ تھک کے بیٹھ گئے، 30 مرتبہ۔ ہم لوگ کی آپ کی طرح تھوڑی نا ہے کہ ہم لوگ جو ذرا چلتے تھک جاتے، نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، اڑنے کا اس کو طاقت اللہ نے دی ہے، نہ درد کا احساس، جی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے 30 مرتبہ اڑے اور 30 مرتبہ تھک کے بیٹھے فرشتے۔ تو اس کے بعد 30 مرتبہ جب اڑ کے بیٹھ گئے، ناپتے ہوئے اڑے، پھر بیٹھے، پھر اڑے، پھر بیٹھے، پھر اڑے، پھر بیٹھے، 30 مرتبہ ایسے ہوا۔ تو کہتے ہیں جبرائیل کہ پروردگار اب تو ہی بتا دے کہ جنت کتنی بڑی ہے، اور یہ بتا دے ہم کو کہ میں اتنا اڑا ہوں، جنت کے آدھے حصے سے کم اڑا ہوں یا جنت کے آدھے حصے سے زیادہ اڑا ہوں، بس اتنا تو بتا دیں۔ یعنی آپ غور کریں کہ جبرائیل بھی جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار صرف اتنا بتا دے، ہم 30 مرتبہ اڑے ہیں، 30 مرتبہ بیٹھے ہیں، بس اتنا بتا دے کہ میں آدھے سے کم اڑا ہوں یا آدھے سے زیادہ اڑا ہوں۔ تو ابھی یہ بارگاہ معبود میں جبرائیل کہہ ہی رہے تھے کہ ایک پردہ ہٹا، ایک حور جو ہے باہر نکلی، اس نے کہا جبرائیل کس خوش فہمی میں ہو تم، جتنا تم چلے ہو نا، ایک مومن کے محل کے صحن تک نہیں پہنچے ہوگی۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا جو ہے ایک مومن کے لیے جو ہے محل ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ یعنی جبرائیل 30 مرتبہ اڑے، معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی جبرائیل کا، جبرائیل ملک ہے جو کہ آسمان سے جو ہے وہی الہی لے کر آتے ہیں، جو ذبیح اللہ کے ٹائم پر اتنی تیزی سے اڑے، پرواز کرتے کرتے، ہر جگہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جبرائیل آتے رہے، جبرائیل جو جاتے رہے، کتنی تیز ہے ان کا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک مومن کا جو محل ہوگا جنت میں کتنا بڑا ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور سے بالا ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ انسان کو وہاں بہترین مکان بھی ملے گا، بہترین جو ہے کہتے کہ آپ کے پورے علم ملے گی، بہترین چشمہ ملے گا پانی پینے کے لیے، بہترین کھانے کی غذا ملے گی، اور جو پھل کھائے گا وہ سوچے گا پھل ملے گا، آگے کے آیت میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس کو جو ہے سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ انسان کس طرح زندگی بسر کرے۔ بس جلدی صاحب کے سامنے اس کو ایک لائن اور پڑھتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے آگے دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ فَأَقْدِمْنَا، پروردگار ہماری شادی جو ہے حور عین کے ساتھ کر، اور ہم کو ان کم سن اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے لڑکوں میں سے کہ جو حسن و جمال میں مثل بکھرے ہوئے موتی کے ہیں، بطور خدمت گزار مجھے عطا فرما۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ظاہر سی بات ہے وَمِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَلُحُومِ الطَّيْرِ فَأَطْعِمْنَا، اور جنت کے پھلوں سے اور پرندوں کے گوشت سے ہم کو سیراب کر دیں، ہم کو کھانا کھلا دیں، یعنی جنت میں، کیونکہ روایت آیت میں موجود ہے، آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ وَمِن ثِيَابِ السُّنْدُسِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ فَأَلْبِسْنَا، اور اس کے بعد جنت کے حریر، پیچھے گزر چکی بات، حریر جو ہے ریشم کا کپڑا، پیچھے گزر چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ریشم کے لباس، حریر اور ریشم کے لباس ہمیں جنت میں عطا فرما، اس سے ہم پہنا دیں۔ تو بہرحال یہ دعا جو ہے ہر شب کرنے کی دعا ہے، یہ تو آدھی دعا ہم نے پڑھی آپ کو، آدھی اور ہے،
تو بہرحال یہ کہتے ہیں یہ مین پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ باقی باتیں آگے بتائیں گے ہم آپ کو. تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ روز قیامت انسان جو بہترین زندگی بسر کرنے والا ہے اس کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی سب سے پہلے دعا مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما. یہ پہلی دعا ہے. بہرحال جو ہے وقت کا تقاضا نہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو پیش کرتے ہیں. کہ فی الحال جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بارگاہ معبود میں دعا کریں کہ پروردگار ایسے چشمے سے جس کا نام جو ہے سلسبیل رکھا گیا ہے ہمیں سیراب فرما. بہت بہت شکریہ آغا. وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوا. انشاءاللہ کل کی نشست میں اسی سے آگے شروعات کریں گے ہم. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے ساتھ جو خدا بند عالم کا رحم و کرم ہے اور ان مومنین کے لیے جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس سے استفادہ آپ کر رہے ہیں تو آپ یقیناً اپنے اس کمنٹ باکس میں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں. اس کے جواب بھی آپ کو انشاءاللہ اگلے نشست میں دیا جائے گا جواب. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دی اجازت اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں آگے کی نشست لے کے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.